Dear students, class 9th, N1, P1, गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है गज़ल नंबर 3। निस्फ़ करेंगे आज हम। बच्चों, आज है 24 जून 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, कल हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई थी सबक की, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। तो पहले हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम पहले अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें जो थोड़ी सी बाकी थी। बच्चों, हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिए थे, इसके मुख्तसर जवाब दें ये भी, और मतन को मद्देनज़र रखते हुए जो जुमलों पर टिक करना था ये भी हमने कर लिया था। सवाल नंबर 3 शायद आपके पास मिसिंग हो, तो मैं सवाल नंबर 3 से ही शुरू करवा देती हूँ। दिए गए अल्फाज में से मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। बच्चों, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक ऑप्शन का इंतखाब करना है आप लोगों ने। कव्वा ग्रामर में हमेशा डैश इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस हैं गलत, ज़ियादा, मुज़क्कर, मोनस। तो बच्चों, सही जवाब इसका है मुज़क्कर। अगला सवाल है, कव्वा बावर्ची खाने के पास बहुत डैश रहता है। बच्चों, ऑप्शंस हैं नाखुश, उदास, खौफज़दा, मसरूर। सही जवाब है मसरूर। बच्चों, अगला सवाल है, कव्वा डैश नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। तो बच्चों, इसके ऑप्शंस हैं समझ, हंस, दौड़, गा। सही जवाब है गा। कव्वा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। अगला सवाल है, बुलबुल एक डैश परिंदा है। ऑप्शंस है पालतू, रवायती, घरेलू, आशिक मिजाज। बच्चों, सही जवाब है रवायती। बुलबुल एक रवायती परिंदा है। आगे हम अगला पेज निकालेंगे 84। डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। ऑप्शंस हैं बिल्ली, भैंस, चिड़िया, बुलबुल। तो बच्चों, सही जवाब है भैंस। भैंस की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। अगला सवाल है, भैंस के डैश शक्ल सूरत में ननिहाल और ददिहाल दोनों पर जाते हैं। पाँव, सींग, बाल, बच्चे। सही जवाब है बच्चे। अगला सवाल है, उल्लू की डैश किस्में बताई जाती हैं। 20, 30, 40, चंद। तो बच्चों, सही जवाब है 20। बिल्लियों की डैश किस्में बताई जाती हैं। अनगिनत, कई, बहुत कम, नायाब। सही जवाब है कई। बच्चों, आगे है आप लोगों ने सवाल नंबर 4 को सॉल्व करना। दर्जे झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, ऑपोजिट लिखने आप लोगों ने। सुबह शाम, स्याह सफ़ेद, तेज़ सुस्त, असली नकली, पक्का कच्चा, ख़राब सही, मोहब्बत नफ़रत, रोशन तारीख। ठीक है, रिपीट करूँगी इसे। सुबह शाम, स्याह सफ़ेद, तेज़ सुस्त, असली नकली, पक्का कच्चा, ख़राब सही, मोहब्बत नफ़रत, रोशन तारीख। ठीक है, सवाल नंबर 5 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 10th में आना है। और बच्चों, सवाल नंबर 6 है, मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग अलग करें। तो इसमें आप लोगों ने अल्फाज जो दिए गए हैं इनके बारे में बताना है कि मुज़क्कर मुस्तमिल हैं या मोनस। नज़र पहला लफ्ज़ है। बच्चों, नज़र ग्रामर में मोनस इस्तेमाल होता है। ठीक है, ज़िंदगी मोनस इस्तेमाल होते हैं। बावर्ची खाना ग्रामर में मुज़क्कर इस्तेमाल होना है। बुलबुल, बच्चों बुलबुल बाज़ लोगों ने इसे मुज़क्कर लिखा है और बाज़ लोगों ने इसे मोनस लिखा है। तो बुलबुल मुज़क्कर और मोनस दोनों ही मुस्तमिल हैं। गुलाब मुज़क्कर इस्तेमाल होना है। उल्लू मुज़क्कर इस्तेमाल होना है। राग, बच्चों राग ग्रामर की रूह से मुज़क्कर इस्तेमाल होना है। आहोजारी ग्रामर की रूह से मोनस इस्तेमाल होना है। मसलहत
مونس استعمال ہونا ہے، قیاس مذکر استعمال ہونا ہے۔ میں رپیٹ کرتی چلوں، نظر مونس، زندگی مونس، باورچی خانہ مذکر، بلبل مذکر بھی اور مونس بھی، گلاب مذکر، الو مذکر، راگ مذکر، آہوزاری مونس، مصلحت مونس، قیاس مذکر۔ بچوں سوال نمبر 7 ہے، مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار سے بیان کرے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے ادھر سے دیکھ لینا ہے کہ الو کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے، کہ الو بہت بردبار اور دانش مند ہوتا ہے، اور یہ وہ آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں سے مختصر سا کر کے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا رہ گیا کویسچن نمبر 8 جس میں سبق کا عنوان مصنف کا نام بتاتے ہوئے تشریح کرنی ہے اس پیراگراف کی، تو وہ ہم بعد میں کریں گے کیونکہ سبق کا خلاصہ اور تشریح کا ٹاپک میں نے بعد میں رکھا ہے۔ تو آج کا اگلا ٹاپک جو ہے وہ غزل ہے، تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کی غزل نمبر 3 ہے، ہم کرنے جا رہے ہیں غزل نمبر 3۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں شاعر، 1797 میں پیدا ہوئے یعنی 1797 میں، اور ان کا انتقال ہوا 1869 یعنی 1869 میں۔ اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب اور اسد کرتے رہے، پہلے اسد تخلص کرتے رہے اور بعد میں غالب، اور غالب کی وجہ سے ہی مشہور ہوئے۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے، والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر ابھی 5 برس کی تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی، بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ بچوں یہ ان کے حالات زندگی ہیں، آگے بھی کچھ ان کے حالات زندگی سے ریلیٹڈ یہ پیراگراف۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، پینشن وہ جو ملازمت کے بعد ریٹائر ہونے پر ملتی ہے۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتہ کا سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا، چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی، اور بادشاہ کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا جو تاحیات انہیں ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا، انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ بچوں یہاں تک ان کے حالات زندگی ہیں، انہوں نے بہت مشکل سے گزر بسر کی ہے اور آخری عمر میں بہت سی بیماریوں میں مبتلا رہے۔ بچوں اگلا پیراگراف ان کی شاعری سے متعلق ہے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں، ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور بو کلمونی ہے۔ بچوں تنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف اقسام کے، اور بو کلمونی کہتے ہیں رنگا رنگی۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے، لامتناہی نہ ختم ہونے والا۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلو داری، معنی آفرینی، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ بچوں یہ 2 لائنیں انتہائی اہم ہیں ان کی، اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی،
یہاں سے لے کے بہت اعلیٰ پائے کی ہے تک آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اور جب تشریح آ جائے تو اس میں آپ لوگوں نے اسے ایڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر اگر آپ کو سارے نہیں بھی الفاظ یاد ہوتے تو آپ 3-4 تو ان کی خصوصیات یاد کر لیں کہ نادر، تشبیہات و استعارات، طنز و ظرافت، جدت ادا، ٹھیک ہے؟ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ بچوں، آخری پیراگراف ان کی تصانیف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گلرانہ، مہر نیمروز، دستمبو، کاتِ برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلیٰ شامل ہیں۔ بچوں، سب سے مشہور ان کے خطوط بھی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو لکھے ہیں، وہ خطوط بھی ان کی وجہ شہرت بنے ہیں۔ بچوں، آپ لوگوں نے مرزا غالب کا ایک شعر یاد کر لینا لازمی طور پر، اور جہاں بھی ان کے انداز بیان کا ذکر آتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اسے لکھنا ہوگا۔ شعر ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ بچوں، مرزا غالب تمام عمر اپنی فارسی شاعری پر نازا رہے، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کا اردو دیوان بنا۔ آخری ایام میں روپے پیسے کی ریل پیل نہ رہی، جس کی وجہ سے مرزا غالب کی بیشتر زندگی فاقہ کشی کی نظر ہو گئی۔ غموں کے بوجھ تلے غالب روتا نہیں بلکہ بے بس ہو کر ہنس دیتا ہے۔ اس لیے مرزا غالب کی شاعری میں اداسی اور قنوطیت نہیں بلکہ موضوعات کی رنگا رنگی، انداز بیاں کی جدت و ندرت، مضمون آفرینی، شوخی و ظرافت، انانیت اور رشک جیسی بیش بہا خوبیاں در آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں، بعض ناقدین نے میر سے بھی بڑا شاعر غالب کو قرار دیا ہے۔ زندگی کے غموں اور مصائب کو شکست دینے والا غالب 15 فروری 1869 میں موت کو بھی شکست دے گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آئیے پڑھتے ہیں ہم ان کی غزل۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ناسمجھ دل، درد تکلیف، دوا علاج۔ بچے، شعر کا مفہوم ہے، اے میرے نادان دل تجھے کیا ہو گیا ہے جس کے درد کی بھی دوا کہیں سے میسر نہیں۔ بچوں، مرزا غالب جدت ادا کے امام ہیں۔ غموں کے بوجھ تلے دب کر غالب روتا نہیں بلکہ بے بس ہو کر ہنس دیتا ہے۔ اس لیے ان کی شاعری میں اداسی اور قنوطیت نہیں بلکہ موضوعات کی رنگا رنگی ہے۔ زیر تشریح شعر میں مرزا غالب خود سے سوال کر رہے ہیں کہ تو اس بیماری درد محبت میں مبتلا ہو گیا ہے جس کی ابھی تک کوئی دوا ہی ایجاد نہیں ہوئی۔ تو نے اس شخص سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جو وفا کے معنی سے ناآشنا ہے۔ جب یہ صورتحال درپیش ہو تو کوئی تراکیب و تدبیر چارہ گر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان حالات کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہو۔ بقول شاعر، کسی کروٹ سکون نہیں پاتا، کسی کروٹ سکون نہیں پاتا، یہ دل ہے یا سلگتا آبلہ۔ دراصل جو شخص محبت کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دکھ اور تکالیف اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، انتہائی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غالب اپنے ہی دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر وقت غم زدہ اور اداس رہتا ہے۔ تیری اس اداسی اور اشفتہ سری نے مجھے بھی افسردہ اور غم زدہ کر رکھا۔ تو ہی بتا کہ آخر اس درد کا کیا علاج ہے تاکہ علاج کروا کر سکون کے لمحات بسر کر سکوں۔ حالانکہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس حالت کا ذمہ دار اس کا سنگ دل محبوب ہی ہے،
کیونکہ محبوب سے ملاقات سے پہلے اس کی زندگی میں اتنے غم اور دکھ نہ تھے۔ محبوب سے ملاقات کے بعد تو اس کے دن رات کا سکون اور چین خراب ہو کر رہ گیا ہے۔ در حقیقت عشق میں مبتلا ہونے کے بعد عاشق کو دن رات دکھوں اور غموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بقول شاعر، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بچوں، یہ شعر مرزا غالب کا سہل ممتنع کی مثال ہے۔ سہل ممتنع کا حامل شعر صرف پڑھنے میں اور سننے میں آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا شعر نہیں کہہ سکتا۔ تشریح طلب شعر پر غور کیجیے۔ غالب نے کس طرح روزمرہ الفاظ میں معنی کے دریا بہا دیے۔ وجہ شاید یہ ہے کہ غالب کی یہ غزل انتہائی پختہ عمر کی غزل ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں مرزا غالب بہت مشکل پسند شاعر کے طور پر سامنے آئے۔ شاعر نے یہ سوال کیا ہے کہ دل کا سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بے چین دل کو سکون آ جائے۔ تشریح طلب شعر میں اس کا جواب بین السطور موجود ہے۔ وہ یہ کہ اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ دل مستقل طور پر کسی درد میں مبتلا ہو جائے، اسے ایک لمحہ بھی درد سے فراغت نہ ہو۔ جب دل ہمہ وقت درد کا شکار رہے گا تو بہت سے عوارض سے بچ جائے گا اور سکون میسر آ جائے گا۔ اس کے برعکس درد میں اگر استقلال نہیں ہوگا تو طرح طرح کے وسوسے گھیر لیں گے اور دل مصائب میں پھنس جائے گا۔ بچوں، ایک شعر ہے، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، درد بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی۔ بچوں، ایک اور شعر بھی ہے، نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں شعر نمبر 2۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق چاہنے والا، بیزار ناراض ناخوش، ماجرا قصہ واقعہ۔ ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں لیکن ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے، یا الہی یہ کیا معاملہ ہے۔ بچوں، تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی جانب ابھی پہلا قدم بڑھایا ہے، اسے اس کھیل کے انجام کی خبر ہی نہیں۔ بے تنائی و بے رخی محبوب کے مزاج کا حصہ ہے۔ شاعر نے مشکلات سے گھبرا کر آہوزاری اور فریاد کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم تو دل و جاں سے محبوب کو عزیز رکھتے ہیں، پھر اللہ ہی جانے کیوں ہم سے نفرت شروع کرتا ہے۔ شاعر نے عشق و عاشقی کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، جو شخص اس کے دام میں آ جائے تو چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس جذبے کے متعلق ایک شعر ہے مرزا غالب کا ہی، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تشریح طلب شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم و آلام برداشت کیے، زمانے بھر کی اذیتیں اور رسوائیاں اٹھائیں، محبوب کی ایک ایک خواہش پر اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کرتے چلے آئے، صرف اس لیے کہ چلو آج محبوب مہربان نہیں تو کیا، شاید ہماری وفا شعاری کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی تو وہ نفرت و بیزاری کا رویہ ترک کر دے گا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، محبوب کسی صورت مہربان نہ ہوا، مسلسل بیزاری کا اظہار کرتا رہا۔ چنانچہ غالب حیرانی میں مبتلا ہیں کہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کے چاہنے والے ہیں اور ہمیں محبوب سے بیزاری کا سامنا ہے، آخر یہ معاملہ الٹ کیوں ہے؟ حالانکہ چاہت کا جواب بھی چاہت سے دیا جاتا ہے۔ بچوں، اس شعر میں اردو کی کلاسیکل غزل میں ابھرنے والا محبوب شاہانہ نوعیت کا ہے، وہ عاشق کے جذبات کی قدر نہیں کرتا، اس کی بے اتنائی کا یہ عالم ہے کہ عاشق کے کرب و غم سے قطعی طور پر بیگانہ ہے اور اسے شرف ملاقات نہیں بخشتا۔
بچوں انشاءاللہ باقی اشعار ہم کل کریں گے. اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہے محفوظ رہے. اللہ نگہبان.